मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर यूनुस सालम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी पिता, तू मुबारक है, हर लिहाज से तू तारीफ़ और सिताइश के लायक है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं। मुझे बयान करने का फ़ज़ल और साइमीन को सुनने की तौफीक बख्श दे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, हम ज़बूर नंबर 3 उसकी 7वीं आयत तक बात कर चुके हैं और आज हम ज़बूर नंबर 3 की 8वीं आयत पर बात करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, नजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम के सबसे आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। बड़ी खूबसूरत आयत है कि नजात खुदावंद की तरफ से है। ज़बूर नवीस का जो फोकस है नजात के लिए, वो उसका खुदा है, वो उसका आका है, वो उसका खुदावंद है। यहां पर लफ्ज़ खुदावंद मुश्तमिल है और गुज़श्ता एपिसोड के अंदर इस पर हम बात कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लफ्ज़ नजात बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है और हर शख्स को, कोई अमीर है या गरीब, कोई नामवर है या गुमनाम, कोई पासमानदा एरिया का है या एडवांस माहौल का, कोई क्रिश्चियन है या कोई गैर मसीही है, हर शख्स को नजात की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो उर्दू तर्जमे में लफ्ज़ नजात इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ यशुआ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और पहले भी इस पर हम बात कर चुके हैं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस लफ्ज़ के हवाले से इस लफ्ज़ के मुख्तलिफ जो हैं वो तराजम हुए हैं और इस लफ्ज़ का तर्जमा यहाँ पर भी निजात है और खरूज की किताब उसके 14वें बाब की 13वीं आयत के अंदर भी इसी लफ्ज़ का तर्जमा नजात किया गया है। अगर आप सैमुल नबी की पहली किताब 14वें बाब की 45वीं आयत पढ़ें, इसी लफ्ज़ का तर्जुमा वहां पर छुटकारा किया गया है। सैमुल नबी की दूसरी किताब उसका 10वां बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर इसी लफ्ज़ का तर्जुमा कोमक किया गया है और जो कोमक लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़ुबान का है। इसके मानी मदद और हमायत के हैं। अयूब की किताब उसका 30वां बाब 30 चैप्टर उसकी 15वीं आयत के अंदर इसी लफ्ज़ का तर्जुमा जो है वो खैरियत किया गया है। ज़बूर 22 उसकी पहली आयत के अंदर इसी लफ्ज़ का जो तर्जुमा है वो मदद किया गया है। और मज़ीद हम इसको देखें, ज़बूर 42 उसकी 11वीं आयत के अंदर उर्दू में इसका तर्जुमा चेहरे की रौनक और इंग्लिश के अंदर इसका तर्जुमा हेल्थ किया गया है।
پھر زبور کے اندر اس کا ترجمہ زبور 80 اس کی آیت نمبر 2 میں بچانا، اور آخری حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 26واں باب اس کی 18ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ آزادی کیا گیا ہے۔ جب زبور نویس یہ کہتا ہے کہ میری نجات خداوند کی طرف سے ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اس لفظ کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے، لفظ نجات کے اندر عبرانی میں یہاں پر جو لفظ مستمل ہے یشوع بڑے وسیع معنی رکھتا ہے، اور اس لفظ کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ لہذا جب زبور نویس یہ کہتا ہے کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تو جب ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں آزادی خداوند کی طرف سے ہے، چھٹکارا خداوند کی طرف سے ہے، چہرے کی رونق اور صحت خداوند کی طرف سے ہے، خیریت خداوند کی طرف سے ہے، اور مدد خداوند کی طرف سے ہے، چھٹکارا خداوند کی طرف سے ہے۔ اس قدر اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، اور کبھی یہ بشر کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ غلاموں یا دوستوں کی طرف سے نہیں ہے، اس کا آپ کی نجات کا مرکز خدا ہے، اور اپنی نجات میں خدا کو، اپنی خیریت میں خدا کو مرکزی حیثیت سے دیکھیں۔ آپ اپنی آزادی میں، آپ اپنی خیریت میں خدا کو مرکزی مقام دیں۔ اور یہاں پر زبور نویس کہتا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ نجات خدا کی طرف سے ہے، وہ اپنے میتھڈ کو بیان نہیں کرتا، اپنے طور طریقوں پر وہ ناز نہیں کرتا، اپنے مینٹلٹی لیول پر وہ ناز نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے خدا پر ناز کرتا ہے کہ میری نجات میرے خدا کی طرف سے ہے، میرا خدا میری نجات کا باعث ہے، میری نجات کا تعلق جو ہے وہ خدا سے ہے، خداوند سے ہے، اپنے میتھڈ کی وجہ سے نہیں، میری چلاکیوں کی وجہ سے نہیں، میری ذہانت کی وجہ سے نہیں، بلکہ میری نجات میرے خدا کی طرف سے ہے۔ میری خیریت، اگر آپ تندرست ہیں، بہت سے لوگ بیماریوں کا شکار ہیں، بہت سے لوگ حالات کا شکار ہیں۔ ابھی جب ہم لفظ خیریت بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ڈسٹربنگ نہیں ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، یہ خیریت کی ڈیفینیشن ہے۔ کوئی چیز ڈسٹرب نہیں ہے۔ اگر آپ کا بدن بیماری سے ڈسٹرب نہیں ہے، اگر آپ مینٹلی طور پر ڈسٹرب نہیں ہیں، آپ شخصی طور پر ڈسٹرب نہیں ہیں، آپ بالکل خیریت سے ہیں، تو یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ بھئی یہ اس لیے نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح سے مینٹین کیا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہر طرح سے متقی اور پرہیزگاری ہے، جسمانی چیزوں کی پرہیز کی میں بات کر رہا ہوں، بلکہ یہ بھی اس لیے ہے کہ آپ کی خیریت اور آپ کی صحت مندی آپ کے خدا کی طرف سے ہے۔ اور نجات کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس میں بدنی شفا کی بھی بات ہے، بدنی بیماریوں سے رہائی کی بھی بات ہے، اور یہ بڑا وسیع لفظ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بدنی بیماریوں سے رہائی کی بات کریں گے، آپ گناہ سے بچنے کی بات کریں گے، آپ دیگر پرابلمز سے نکلنے کی بات کریں گے، آپ چھٹکارے کی اور رہائی کی بات کریں گے، آپ آزادی کی بات کریں گے، یقیناً ان سب کا تعلق جو ہے خدا سے ہے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کامیابی خدا کی طرف سے ہے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن فتح خدا کی طرف سے ہے۔ اور زبور نویس یہاں پر
جو بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نجات خدا کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب زبور نویس کا سارا فوکس جو ہے وہ خدا کے لیے ہے۔ زبور نویس خدا ہی کو جلال دیتا ہے، زبور نویس خدا ہی کو پیش کرتا ہے، زبور نویس خدا ہی کو سامنے رکھتا ہے۔ اور یقیناً کبھی بھی آپ بائبل پڑھیں، جتنے بھی بائبل کے ہیروز گزرے ہیں، کسی نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، اور جب کبھی کسی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو یہ بات خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہم جب خداوند کو پیش کرتے ہیں تو گویا اپنی باتوں سے خداوند کو جلال دے رہے ہیں۔ جب ہم خداوند کو پیش کرتے ہیں تو خداوند کو ہماری منادی میں، ہماری زندگی میں مرکزی مقام حاصل ہے اور ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن جب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یقین جانیے پھر ہماری خدمت میں بھی اس کو مرکزی مقام حاصل نہیں ہے، ہماری شخصی زندگی میں بھی اس کو مرکزی مقام حاصل نہیں ہے، اور ہماری خاندانی زندگی میں بھی اس کو مرکزی مقام حاصل نہیں ہے۔ یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے، کیا میری زندگی میں خدا کو مرکزی مقام حاصل ہے؟ کیا میری خدمت میں خدا کو مرکزی مقام حاصل ہے؟ اور یہاں پر زبور نویس کی نجات کا دار و مدار خدا پر ہے، زبور نویس کی رہائی کا اور خلاصی کا دار و مدار جو ہے وہ خدا پر ہے۔ بھئی آپ زور لگا کر کسی پھنسے ہوئے جو جال ہے اس سے نہیں نکل سکتے، جو دام ہے اس سے نہیں آپ نکل سکتے، دشمن کے چنگل سے آپ نہیں نکل سکتے زور لگا کر۔ بھئی اگر آپ زور لگا کر نکلیں گے تو وہ تو آپ اپنی وجہ سے نکلے ہیں، لیکن یہاں پر زبور نویس اپنی رہائی کی بات کرتے ہوئے، اپنی خلاصی اور چھٹکارے کی بات کرتے ہوئے خدا کی بات کرتا ہے، خدا کو جلال دیتا ہے۔ اور میری نجات خدا کی طرف سے ہے، میری نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اور ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ خداوند مالک ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر عبرانی زبان کا لفظ یہوہ استعمال ہوا ہے۔ پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، یہوہ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور لفظ حیا اور لفظ احیا ان سب کی ایک ہی روٹ ہے، اور یہوہ ایسا خدا ہے جو زندہ خدا کہلاتا ہے، ایسا خدا جو خود بھی زندہ ہو اور دوسروں کو بھی زندگی دے۔ یہوہ کی میننگ یہی ہے، زندگی کا منبع، زندگی دینے والا، اور خود بھی جو زندہ ہو یہوہ ہے۔ تو یہاں پر زبور نویس کا سارا فوکس جو ہے نجات کے لیے، رہائی کے لیے، خلاصی کے لیے، ڈیلیورنس کے لیے خدا پر ہے، خداوند پر ہے، کہ وہ کہتے ہیں خداوند کی طرف سے، دیٹ مین زندہ خدا کی طرف سے، آسمانوں کے خدا کی طرف سے، لشکروں کے خدا کی طرف سے، خدا قادر کی طرف سے، ازلی اور ابدی خدا کی طرف سے میری نجات ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میرے میتھڈ کے تھرو، یہ نہیں کہتا میرے دوستوں کی معرفت، یہ نہیں کہتا میری اپنی ذہانت کے طفیل، نہیں، بلکہ خدا کو مرکز بتاتا ہے، خدا کے بارے میں وہ بات کرتا ہے۔ جی ہم آگے بڑھیں، اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو، یہ اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے لوگوں کی بات ہے، ایک خوبصورت شفاعت ہے، بڑی زبردست شفاعت ہے، خدا کے لوگوں کے لیے برکت چاہنا۔ وہ کہتا ہے تیرے لوگ، اور آپ کو یاد ہے جب خدا کو کوئی پسند آتے ہیں انسان، خدا ان کو کہتا ہے میرے لوگ،
نوٹ کیجئے، ہوسیہ کی کتاب میں آپ کو ملے گا، جب خدا اپنے لوگوں کو پسند کرتا ہے وہ کہتا ہے میں تم کو امی کہوں گا، امی، میرے لوگ، عبرانی زبان کا لفظ ہے لوگ، اور امی میرے لوگ، لو امی میرے لوگ نہیں، ہبرو میں جب وہ کہے گا لو امی میرے لوگ نہیں، اور جب خدا کے لوگ ہیں پھر وہ کہے گا امی میرے لوگ، اور یہاں پر زبور نویس کہتا ہے تیرے لوگ، امیخا، تیرے لوگ، برکت مانگی جا رہی ہے خدا کے لوگوں کے لیے جو خدا کے نام سے نامزد ہیں، جو خدا کی پراپرٹی ہے، جو خدا کی ملکیت ہے، جو خدا کی میراث ہے۔ بھئی خدا کے لوگوں کے بارے میں پطرس کے خط میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، مقدس قوم، شاہی کاہنوں کا فرقہ، خدا کی خاص ملکیت، چنیدہ لوگ، بلائے ہوئے لوگ، خدا کی منڈلی، خدا کا گھرانہ، خدا کا ٹولہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے گھرانے کے لوگ جتنوں نے اس کو قبول کیا، اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ خدا کے گھرانے کے لوگ، کلام میں لکھا ہے نیکی تو سب کے ساتھ کرو، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ جب ایمانداروں کے لیے شفاعت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اہل ایمان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں۔ ہیلیلویا، اہل ایمان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں جب ایمانداروں کے لیے شفاعت کر رہے ہیں۔ یہاں زبور نویس بے شک ڈسٹرب تھا، دشمن کے آگے آگے بھاگا جا رہا ہے، بیابانوں میں ہے، جنگلوں میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، پھر بھی خدا کے لوگوں کے لیے پریئر کر رہا ہے، پھر بھی خدا کے لوگوں کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا حال دیکھیں تو جب ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں سانو اپنے واسطے بھی پلی ہوندی، دوسرے واسطے کی کرنی، خدا کے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، تیرے لوگوں پر۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے ابراہیم سے خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو تجھے برکت دے میں اس کو برکت دوں گا۔ برکت پانے کا راز خدا کے لوگوں کے لیے شفاعت کرنا، یہ ایک راز ہے۔ اور بھی بڑے راز ہیں برکت پانے کے، اور بھی بڑے میتھڈ ہیں برکت پانے کے، لیکن ان میں سے ایک یہ ہے خدا کے لوگوں کے لیے شفاعت کرنا، کیونکہ خدا نے ابراہیم سے کہا تھا جو تجھے برکت دے میں اسے برکت دوں گا۔ یہاں پر زبور نویس خدا کے لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہے، برکت دیتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے خدا نے کئی مرتبہ، یہ موسیٰ کے حوالے سے ہے کہ وہ لوگوں کو برکت دینے کے لیے کھڑا ہوا، اور پھر موسیٰ کے بھائی ہارون کے حوالے سے، اس کی اولاد کے حوالے سے خدا نے کہا کہ وہ لوگوں کو اس طرح برکت دیا کرے۔ اور جو خدا کے لوگ ہیں خدا چاہتا ہے ان کے لیے برکت مانگی جائے، خدا یہ چاہتا ہے خدا کے لوگوں کے لیے برکت مانگی جائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو ہم کہتے ہیں جی میری، دیٹ مین میرا موبائل، میرا پین، میری بائبل، تو ہم ایکچولی وہ مالکی ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ذات کے ساتھ اس کا لنک ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ تو جب یہاں پر یہ کہا گیا کہ تیرے لوگ، تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ جن کا مالک خدا ہے، وہ لوگ جو خدا کی ملکیت اور پراپرٹی ہیں، ان کے لیے برکت کر رہا ہے زبور نویس۔ آگے برکت کی بات ہے، تیری برکت ہو۔ برکت جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ہے،
اور عبرانی زبان میں یہاں پر جو لفظ برکت استعمال ہوا ہے وہ ہے براکہ، بطور اسم استعمال ہوا ہے براکہ، اور اسی کا جو فعل ہے وہ ہے بارک، اور اسی سے پھر فاعل بنا ہے برکیہ۔ جو براکہ ہے یہ اسم ہے، اس کے معنی برکت، اور یہ جو بارک ہے یہ فعل ہے، برکت دینا، مبارک کہنا، اور پھر برکیہ جو ہے اسی سے بنا ہے برکیہ کہ یہوہ برکت دیتا ہے یا خداوند برکت دیتا ہے۔ برکت جیسا میں نے کہا کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لیے انگلش کا لفظ جو ہے وہ بلیسنگ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے بڑھ جانا، زیادہ ہونا، کثرت سے ہونا، برومند ہونا، کثیر التعداد ہونا، یہ ہے برکت۔ اور زبور نویس نے خوبصورت جو ہے شفایت کی ہے کہ تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ ہم نے پہلے یہ دیکھا کس کے لوگوں پر، خدا کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اب وہ کہتا ہے تیری برکت ہو۔ وہ چاہتا ہے خدا کے لوگ بڑھ جائیں، خدا کے لوگ برومند ہوں، خدا کے لوگ زیادہ ہوں، خدا کے لوگ ترقی کریں۔ برکت کے معنوں میں یہی ہے، ترقی کریں، آگے بڑھیں۔ میرے عزیزو، ہم نے خدا کے کلام کو سنا ہے تو یہاں پر غور کرنے والی بات، آپ کی نجات کا دار و مدار خدا پر ہے۔ اپنی شادمانی کے لیے خدا کو آپ مرکز بنائیں، اپنی خیریت اور عافیت کے لیے خدا کو مرکز بنائیں، خدا کو جلال دیں، تو یاد کریں آپ کی رہائی، خلاصی، چھٹکارا، آزادی اور شفا کا منبع خدا ہے۔ یہی بات زبور نویس نے ہمیں سکھائی ہے اور ہمیں خدا کے لوگوں کے لیے شفاعت کرنا ہے۔ وقت ہوتا ہے پروگرام کے ختم ہونے کا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔